सुबह के 8 बज रहे थे। मैं किचन में खड़ी खामोशी से पराठे बेल रही थी जब अचानक मेरी सास की आवाज मेरे कान के पर्दों से टकराई थी। नाजिम, तुम इस औरत को तलाक क्यों नहीं दे देते? ये हमारे सर पर सिर्फ और सिर्फ बोझ की मानन मुसल्लत हुई है। जिस भी आंगन में देखती हूँ बच्चे खेल रहे होते हैं। सिर्फ एक मेरा आंगन है जो हर वक्त सोना पड़ा रहता है। 10 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, और कितना इंतजार करूं मैं? मुझे भी पोता पोती का मुंह देखना है। मेरे कोई 10-12 बच्चे नहीं हैं, तुम ही सिर्फ एक औलाद हो। क्या तुम्हारी खुशी भी मुझे नसीब नहीं होगी? मेरी सास की बात सुनकर मेरे शौहर फौरन बोले, अम्मी, वो बांझ नहीं है। हम हर डॉक्टर से इलाज कर चुके हैं और अब भी कई दफा उसको डॉक्टर के पास लेकर गई हैं। सबने यही बोला है। सिर्फ खुदा की तरफ से देर है, अब वो बेचारी क्या करे? जबकि मेरी अम्मा फौरन बोली, तुम्हारी बीवी की बहुत लंबी नाक है। कितनी दफा मैंने उसको कहा है कि रूहानी इलाज करवाओ, बहुत बरकत होती है। लेकिन ये लड़की सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी में घसी रहती है। अब नतीजा देख लो। 10 साल हो गए लेकिन कोई फल नजर नहीं आ रहा। मुझे मेरे शौहर अब अपनी जगह से खड़े हो गए थे और अपनी माँ को देखते हुए बोले, अम्मा, मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, मैं क्या करूं? तुम मुझे बहुत अजीज हो और वो भी मुझे अजीज है। मेरी शरीके हयात है, मेरी हमसुफर है। मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूं? और रही औलाद की बात, इसके पीछे मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता। अगर अब ने मेरी दूसरी शादी करवाई और इस लड़की के साथ भी यही मसला हुआ, तब अब क्या करेंगी? खुदा को माने और अपनी ये जिद छोड़ दें। ये कहकर वो कमरे से बाहर आ गए थे। एक नज़र मुझ पर डाली थी और धीमी आवाज में बोले, तुम नाश्ता बनाकर कमरे में ले आओ, मैं वही इंतजार कर रहा हूं। जबकि मैं जी बोलकर दोबारा अपने काम में मगन हो गई थी, जबकि मेरी सास की आवाजें मुझे अपने कान में हथौड़े की मानंद गूंजती हुई महसूस हो रही थी। अजाब पाल कर ले आई हूं। अपने लिए इतना समझाया था, खानदान वालों ने नीची जात की लड़की को खानदान से मत जोड़ो, मगर मुझ बेवकूफ को ही शौक था एक ऐसी औरत को अपने घर लाने का जो हमारे खानदान को आगे भी नहीं बढ़ा सकी। पता नहीं क्या सोचकर मैंने उसको अपने घर की दुल्हन बनाया। जबकि मैं अपने औसू पीते खामोशी से काम करने में लगी हुई थी। औलाद ना होना एक बहुत बड़ा गम होता है। इंसान कहीं का नहीं रहता। आज जितनी तकलीफ मैं महसूस कर रही थी, ऐसी तकलीफ मुझ जैसी हजारों लड़कियां रोज महसूस करती हैं। उनकी बातें मेरा कलेजा चीर रही थी। तलाक जैसा लफ्ज कहते हुए इंसान की जुबान क्यों लड़खड़ाती नहीं है? मैं जब भी तलाक के बारे में सोचती हूँ, मेरी जान निकल जाती है। और कुछ लोग कितनी आसानी से ये लफ्ज अदा कर देते हैं। मैंने अपनी आंखों में आई हुई नमी को साफ किया था और जल्दी जल्दी अपना काम मुकम्मल किए नाश्ते की ट्रे लिए अपने कमरे में दाखिल हो गई थी। मेरे शौहर सर दोनों हाथों में गिराए बेड पर बैठे हुए थे। मैं उनके पास ही जाकर बैठ गई थी, जबकि वो मेरा हाथ थाम कर बोले, तुम परेशान मत हो अम्मा, बस थोड़ा गुस्सा है। तुम उनकी बातों का बुरा नहीं मनाना, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। जबकि मैं उनको देखते हुए बोली, प्यार के साथ इंसान की जुबान भी मीठी होनी चाहिए। मैं आपकी अम्मी को कुछ नहीं बोल रही, लेकिन तलाक जैसा लफ्ज किसी भी खातून को अदा करने का हक नहीं होता। आप अपनी अम्मी को समझाते क्यों नहीं हैं? हमारी शादी को 1-2 साल नहीं हुए, 10 साल हो चुके हैं। मैं मानती हूँ औलाद ना होना एक बहुत बड़ा दुख है। मैं इस दुख को महसूस करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं भी तो इंसान हूँ। और वैसे भी औलाद तो मर्द के नसीब से होती है, लेकिन सिर्फ मुझ औरत को ही क्यों कसूरवार ठहराया जाता है? मेरी बात सुनकर मेरे शौहर फौरन मेरे करीब हो गए थे और मुझे अपने सीने से लगाते हुए बोले, प्लीज, तुम अम्मा की बातों को सर पर सवार मत करो। नाश्ता करो, छोड़ो इन बातों को। उनकी बात सुनकर मैं सर नफी में हिलाकर बोली, अब खा ले, मेरी तो भूख ही मर गई है। सुबह सुबह इतना तमाशा? अगर बच्चा पैदा करना सिर्फ मेरे अकेले के हाथ में होता तो मैं कुछ कर गुजरती, लेकिन अब की माँ समझती ही नहीं है। उनको सब कुछ मजाक लगता है। ये कहकर मैं वॉशरूम में बंद हो गई थी। मुझे मालूम था मैंने अपने शौहर को बहुत ज्यादा बोल दिया है। कोई भी शख्स अपनी माँ के लिए ऐसे जुमले बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मैं क्या करती? मैं इतनी आजिज आ चुकी थी कि अब चुप रहना मेरे बस से बाहर था। वॉशरूम में खड़े होकर मैं काफी देर तक रोती रही थी और फिर मुंह हाथ धोकर बाहर आ गई थी। मेरे शौहर काम पर जा चुके थे,
لیکن ناشتہ جوں کا تو ہی پڑا ہوا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے دکھ ہوا تھا۔ بلا وجہ مجھے ان کے سامنے شکوے شکایت نہیں کرنی چاہیے تھے۔ اب پورا دن نہ جانے ان کا کیسا گزرے گا۔ فی الحال میں نے ناشتے کی ٹرے ڈھانپ کر ایک طرف رکھ دی تھی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹ گئی تھی۔ زندگی اچانک سے اتنی بری لگنے لگی تھی کہ کئی دفعہ نمازوں میں اپنے لیے موت کی دعا مانگتی تھی۔ اب کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ سامنے میری ساس کھڑی ہوئی تھی۔ ہر وقت وہ ایک کالا جوڑا ہی پہن کر رکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا جن عورتوں کے شوہر نہیں ہوتے انہیں کالا جوڑا پہننا چاہیے، جبکہ مجھے ان کی یہ بات بالکل سمجھ نہیں ہوتی تھی۔ میں بیٹھی تو وہ میرے قریب آ کر بولی، مجھے پتا ہے تمہیں میری باتیں بہت بری لگتی ہیں، لیکن میں کچھ جھوٹ نہیں بول رہی۔ ہر انگن میں بچے ہیں، لیکن صرف میرا انگن سونا ہے، تو میں کیوں شکایت نہ کروں؟ ان کی بات سن کر میں دھیمی آواز میں بولی، امی، اگر میرے ہاتھ میں اولاد پیدا کرنا ہوتا تو میں کر دیتی، لیکن یہ تو اللہ کا نظام ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور اولاد تو مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ اب میں ابھی اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، خاموش رہو، مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوپہر 3 بجے تک تیار ہو جانا، میں تمہیں ایک عامل بابا کے پاس لے کر جاؤں گی۔ سنا ہے وہ بہت اچھا علاج کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کی جھولی بھری ہے، تمہیں بھی اولاد کا سکھ نصیب ہو جائے گا۔ میں صرف یہ سکھ اپنے لیے نہیں چاہتی، تم دونوں کی بہتری کے لیے ہی چاہتی ہوں۔ آگے جا کر تم پر بھی بڑھاپا آئے گا جب یہی اولاد تمہارا سہارا بنے گی۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، اور اگر اولاد نافرمان ہوئی تب اب کیا کریں گی؟ میرے بات سن کر وہ اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی زمین پر مارتے ہوئے بولی، میں بالکل ٹھیک کہتی ہوں، تو تمہارے بارے میں تو مولا پیدا کرنے سے ڈرتی ہوں۔ جبھی تم نے اب تک میرے بیٹے کو اس خوشی سے آشنا نہیں کیا، تمہیں طلاق دلا کر تمہیں اس گھر سے دھکے مار کرنے نکالوں گی۔ پھر میرے بچے کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کرواؤں گی جو گھر بسانا جانتی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور ان کا ہاتھ تھام کر بولی، ایسی بات نہیں ہے امی، میں صرف اب کو یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ صرف اولاد پیدا کرنا ہی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، آگے جا کر بھی ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ پھر ہم کسی بچے پر کیوں اپنی زندگی لٹائیں اور بعد میں وہی بچہ ہمیں باہر دھکیل دے، تب ہم کیا کریں گے؟ میری بات سن کر وہ ایک بار پھر مجھے دھتکارتے ہوئے بولی، تم کبھی بھی اولاد کا سکھ نہیں پاؤں گی، مجھے سب سمجھ گیا ہے، تمہاری نیت میں ہی فطور ہے، بیٹھی رہو ایسے ہی، آنے دو آج میرے بیٹے کو کام سے، تمہارا بندوبست تو رات میں ہی کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں ٹھہری نہیں تھی بلکہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ میں وہی زمین پر روتے روتے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ میں ان کی کتنی خدمت کرتی تھی، ان سے گھر کا ایک کام نہیں کرواتی تھی۔ اس کے باوجود ایسی باتیں وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیلتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایک ہی بات کا خوف ستا رہا تھا کہ میرے شوہر آئیں گے اور مجھے طلاق دے کر چلے جائیں گے۔ میں اب کہیں کی نہیں رہوں گی۔ چند لمحے بعد باہر سے ان کی آواز آنے لگی تھی۔ میرا دل اور شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں اب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اے میرے مالک، میرا رشتہ خراب نہ ہو۔ میری ساس کا کچھ نہیں جائے گا، وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دیں گی، لیکن میری پوری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں کس کے در پر جاؤں گی؟ میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی، بابا دنیا میں نہیں تھے، کیا میں بھائیوں کے در پر جاؤں گی؟ یہ سوچ سوچ کر میری حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چند لمحے بعد میرے شوہر کی آواز باہر سے اب بلند ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی ماں سے کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے اور جھگڑے کی نوعیت بچہ ہی تھا۔ چند لمحے بعد میرے شوہر مجھے اب پکارنے لگے تھے، جبکہ میں فوراً ہی دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، کہیں وہ مجھے بلا کر طلاق نہ دے دے۔ یہ خوف میرے پورے وجود میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بھل بھل کسی دریا کی مانند بہہ رہے تھے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی تھی، گھٹنوں کو سمیٹ لیا تھا اور اللہ سے فریاد کرنے لگی تھی کہ اے پروردگار، ایسا نہ ہو، میری پوری زندگی کا سوال ہے، ایسا نہ ہو۔ چند لمحے بعد دروازہ بجنے لگا تھا۔
मैं रोते हुए बोली, मुझे तलाक मत दे, खुदा के लिए चले जाएं यहाँ से। अभी अब गुस्से में है, अब कुछ देर बाहर होकर आए, ठंडी हवा आपको पुरसुकून करेगी। ये कहकर मैं और शिद्दत से रोने लगी थी। जब वो मोहब्बत भरे लहजे में बोले, मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हें तलाक देने के बारे में। दरवाज़ा खोलो, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। मैंने अम्मी को समझा दिया है, वो अब दोबारा तुमसे तलाक का मुतालबा नहीं करेंगे। दरवाज़ा खोलो तो सही। मैं बोली, आप सच बोल रहे हैं ना? आप सच में मुझे तलाक नहीं देंगे ना? चंद लम्हे पूरे घर में खामोशी छाई रही थी और फिर वो दोबारा बोले, मैं कितनी दफ़ा अपनी बात दोहराऊं? मैं वादा करता हूं तुम्हें मरते दम तक तलाक नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता खराबी तुम में है या मुझ में। मैंने सिर्फ इतना माना हुआ है कि ये सब अल्लाह की मर्जी है। अब दरवाज़ा खोलो। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई थी। ये बात हकीकत थी। मेरी सास जितनी बुरी सही, मेरे शौहर हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो उन्होंने फौरन ही मुझे अपने सीने से लगा लिया था और मेरा कंधा थपथपाते हुए बोले, तुम पागल हो इस तरह बर्ताव कर रही हो? खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो मैं क्या करता? आइंदा के बाद तुम दरवाज़ा बंद नहीं करूंगी। मैं रोते हुए बोली। मुझे डर लग रहा था कहीं अपनी माँ की बातों में आकर मुझे छोड़ ना दी। मैं अब के बगैर कैसे रहती? जबकि वो मेरे उंसू साफ करके बोले, मैंने मसले का हल निकाल लिया है। बेशक हम दोनों अपना चेकअप करवा चुके हैं। डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब दोनों में खराबी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन मैं कभी कभी अकेले में बैठकर सोचता हूँ, शायद मेरी रिपोर्ट्स खराब आई हों, शायद डॉक्टर से गलती हो गई हो, शायद मुझ में कमी हो। उनकी बात सुनकर मैंने सर नफी में हिलाया था और उनको देखते हुए बोली, कमी अब में नहीं है, शायद कमी मुझ में है। वो बोले, हम दोनों ही तंदुरुस्त हैं, अब तुम और बैठो। मैंने जो फैसला किया है मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये कहकर वो मुझे अपने साथ लिए बेड पर बैठ गए थे। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही थी। फिर वो मेरा हाथ थाम कर बोले, मैं जानता हूं तुम बहुत हसास औरत हो। तुमने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, माँ बाप, भाइयों का प्यार, और अब एक औलाद का सिक भी तुम्हें नहीं मिल पा रहा। लेकिन मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं। शादी की रात जब मैंने तुमसे वादा किया था कि सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा, वो महज एक वादा नहीं था, वो एक बहुत बड़ी हकीकत थी। मैंने फैसला किया है कि हम एक यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेंगे। मैं तुम्हारी गोद अब सोनी नहीं रहने देना चाहता। अम्मी का कहना है हमारा आंगन सोना है। जब हम बच्चा गोद ले लेंगे, उसकी परवरिश करेंगे, उसकी खिलकारियां हमारे घर में गूंजेंगी, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने कई जगहों पर ऐसा देखा है, जिन घरों में औलाद नहीं हो रही होती और वो बच्चा अगर गोद ली ले, अल्लाह ताला उनकी गोद वैसे भी हरी कर देता है। उनकी बात सुनकर मैं फौरन बोली, मगर अब की वालदा नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपना खून चाहिए, वो साफ इनकार कर देंगे। वो मुझे तलाक दिलाकर उस घर से निकालेंगी। मुझे यकीन है मेरे शौहर सरे नफी में हिलाकर बोले, अम्मी को कोई एतराज नहीं है, उन्हें घर में एक बच्चा चाहिए ताकि घर में रौनक हो सके। वो बड़ी बूढ़ी हैं, अपने तौर तरीके आजमाना चाहती हैं, इसीलिए बेहतर है अब हमें समझ बूझ से काम लेना चाहिए। मैं बात करता हूँ किसी यतीम खाने में और बता करता हूँ हमें बच्चा मिल सकता है या नहीं। उनकी बात सुनकर मैं फौरन बोली, मैं आपके साथ चलूंगी, हम दोनों बात करेंगे और एक नौमौलूद बच्चे को गोद में लेंगे, किसी बड़े बच्चे को नहीं लेंगे, क्योंकि फिर वो हमसे वो मोहब्बत नहीं कर पाएगा। जब हम किसी नौमौलूद बच्चे को गोद में लेंगे, उसे हमारे गर्मी महसूस होगी, वो हमारी खुशबू पहचानेगा और फिर खून ना होने के बावजूद वो सारी जिंदगी हमसे मोहब्बत करेगा, हमारे साथ रहेगा। लेकिन अगर हम किसी बड़े बच्चे को लाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो मोहब्बत की लालच में हमारे साथ रहेगा, अच्छा खाने के लिए, अच्छी परवरिश के लिए। उसके दिल में वो जज्बात हमारे लिए कभी पैदा ही नहीं होंगे। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर बोले, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मैंने भी यही इरादा किया है। अब तुम जाओ और खाना ले आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा सी सर झुका गई थी। मुझे खामोश देख वो हल्का मुस्कुराए थे और बोले, खाना नहीं बना? यानी मैं रोते हुए बोले, सुबह सुबह ही इतना हंगामा हो गया था
میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا ہوا، صبح سے کمرے میں ہی بند ہوں، باہر جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اب کی والدہ کو کھانا دے دیا تھا لیکن خود نہیں کھا پائی۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، تم یہی انتظار کرو، میں باہر سے کھانا لے آتا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے تھے، جبکہ میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے دل میں کئی طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ کیا ہم درست راستے پر جا رہے ہیں؟ یا پھر کسی بچے کو گود لے کر ہم بہت بڑی غلطی کرنے والے ہیں؟ ان باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اگلی صبح کا سورج پوری ابو تاب سے روشن ہوا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے ایفس سے چھٹی لے لی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی یتیم خانے جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، جب اچانک میری ساز ہمارے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہم دونوں میاں بیوی ہی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک ہی خوف اتا رہا تھا کہ اب یہ میرے شوہر کو مجھے طلاق دینے پر امادہ کریں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ میرے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ یتیم خانے جاؤں گی اور اپنی پسند کا بچہ منتخب کروں گی، جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ جبکہ میں بولی، اماں اب کیسے جائیں گی؟ یتیم خانہ کافی دور ہے، اب گھر پر آرام کرے۔ جبکہ وہ بولی، تمہیں نہیں جانا تو تم گھر پر آرام کر لو، میرا پوتا یا پوتی رہی ہے، میں تو ساتھ جاؤں گی ہی۔ اور انور کوشش کرنا بیٹا ملے، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہے، ان کی شادی کرنی ہوتی ہے، بھر بھر کے جہیز دینے ہوتے ہیں۔ اب بیٹے کو گود لوں گے تو کم از کم بڑے ہو کر تمہیں کما کر کھلائے گا۔ ان کی یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی، مگر میں خاموش رہی تھی۔ میں بیچ میں مداخلت کر کے اپنے لیے مزید مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے یہی سمجھایا تھا کہ ابھی تم چپ رہنا، تمہاری ایک بات بھی امی کو بری لگ سکتی ہے، اور میں اپنی ماں کے خلاف نہیں جا سکتا کیونکہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور یہ حقیقت بھی تھی۔ آج کے دور میں کوئی بھی بچہ اپنی ماں کے خلاف نہیں جاتا۔ پہلے کے زمانے اور تھے، اکثر بچے اپنی ماں سے بغاوت کر جاتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں موجود بچے اپنی ماں کے لیے پاگل ہوتے ہیں۔ چند لمحے بعد ہم تینوں یتیم خانے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ دل کی دھڑکنیں منتشر تھیں۔ میں اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے مالک، میں ایک پروئے خون کو اپنے گھر لا رہی ہوں۔ یا اللہ، اس کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کرنا، اس کو صالح رکھنا، اس کو بگڑنے مت دینا۔ یا اللہ، اس کی امت ہمارے گھر میں رحمت و مالی ہو۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم یتیم خانے پہنچ گئے تھے۔ میں اور میرے شوہر ابھی گاڑی سے اتر کر ڈرائیور کو پیسے ادا ہی کر رہے تھے کہ میری ساس اندر چلی گئی تھی۔ میرا شوہر ان کو پکارنے لگے تھے، مگر انہیں تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسے انداز میں چل رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے میں حیران ہوئی تھی، کیا یہ یہاں پر پہلے ہو چکی ہے؟ لیکن میں نے زیادہ اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ کرایہ ادا کر کے ہم دونوں بھی اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میری ساس ایک عورت سے کھڑی نہ جانے کیا گفتگو کر رہی تھی کہ وہ عورت مسلسل سر نفی میں ہلائے جا رہی تھی۔ اچانک ہی میری ساس نے اس کے ہاتھ میں کچھ رکھا تھا، جسے دیکھ کر وہ نرس اب خاموش ہو گئی تھی۔ میں اور میرے شوہر ایک ساتھ ہی اس کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے بعد وہ نرس اندر جا چکی تھی اور میری ساس پلٹ کر اب ہماری طرف انہیں لگی تھی۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ وجود میں اکڑپن۔ نہ جانے کیوں میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ جب بھی میری ساس مسکراتی تھی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا۔ میں 10 سال سے ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ مجھ سے بہتر اس خاتون کو کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ قریب آ کر وہ بولی، چلو اب ہم مینفس چلتے ہیں، وہیں جا کر گود لینے کی بات ہوگی۔ میرے شوہر فوراً بولے، امی آپ اس نرس سے کیا بات کر رہی تھی؟ اور آپ نے شاید پیسے بھی دیے ہیں اس کو؟ میری ساس میرے شوہر کی بات سن کر بولی، ارے ہاں، میں اندر سے سیٹنگ کر رہی تھی تاکہ یہ عورت ہمارے سامنے بیٹا رکھے، ورنہ آج کے دور میں بیٹیاں سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ میں اسی لیے پہلے ہی معاملات طے کر رہی تھی کہ یہ لوگ ہمیں بیٹا دیں۔ میرے شوہر ان کی بات سن کر بولی، اماں بیٹا ہو یا بیٹی، یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہے، ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ اب اس طرح کیوں بول رہی ہیں؟ اور ویسے بھی بیٹا اور بیٹی گڈ لینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، یہ ان لوگوں کا انتخاب ہوگا
جبکہ میری ساس اطمینان بھرے لہجے میں بولی، تم لوگ بے فکر رہو، میں کام کر چکی ہوں، اب آ جاؤ اندر۔ یہ کہہ کر وہ آفس کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، امی کا انداز کافی مشکور لگ رہا ہے، دعا کرو سب خیریت ہو۔ نہ جانے کیوں میرا دل اب دھڑکنے لگا ہے۔ ان کی اپنی جیسی کیفیت دیکھ میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب لوگ سیدھا آفس آ گئے تھے۔ وہاں ہمارا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ ابھی آفس کے ہیڈ نہیں آئے تھے، اسی لیے ہمیں انتظار کے لیے بول دیا گیا تھا۔ میری ساس بار بار اچک اچک کر دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کی بے چینی کو دیکھ میرے شوہر بے اختیار بولے، اماں آرام سے بیٹھ جاؤ، آ رہے ہیں وہ لوگ، پھر ہم بچے کی بات کر لیں گے۔ جبکہ میری ساس بولی، ارے ان لوگوں کا انتظار کون کر رہا ہے؟ میں تو اس نرس کا انتظار کر رہی ہوں، اسی کے ذریعے تو سارے کام پورے ہوں گے، بس دعا کرو، جیسا میں نے سوچا ہے ویسا ہی ہو جائے، پھر تو تمہارا اس لڑکی کے ساتھ رشتہ طے رہنے دوں گی، لیکن اگر میرے مطابق بات نہیں بنی تو یاد رکھنا، بچہ جانے کے بعد بھی اسے طلاق دلا کر ہی رہوں گی۔ ان کے بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں بس اب دعا کرنے لگی تھی، جیسا میری ساس چاہ رہی ہیں ویسا ہی ہو جائے، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر اپنا رشتہ برباد نہیں کرنا چاہتی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہیڈ سر آ گئے تھے۔ ہم لوگ فوراً ہی ادب سے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ شخص ہم دونوں میاں بیوی کو نظر انداز کیے۔ میری ساس کو سلام کر کے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اور میرے شوہر نے یہی گمان کیا تھا کہ وہ میری ساس کو عزت دے رہے ہیں، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ حقیقت تو اس سے بہت مختلف ہے۔ ہمارے بیٹھتے ہی وہ صاحب بولے، یہاں اب بچہ لینے کے لیے آئے ہیں، کیا آپ کو اصول وغیرہ معلوم ہے؟ میرے شوہر اب ان سے انگریزی میں بات کرنے لگے تھے، جبکہ میری ساس اب بھی دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے بعد انہوں نے کچھ کاغذاتی کارروائی شروع کی تھی۔ میرے شوہر نے کافی زور دیا تھا بیٹا لینے پر ہی، اور خدا کا شکر تھا وہ لوگ راضی ہو گئے تھے، ورنہ انہوں نے ہمارے سامنے بیٹی کا ہی آپشن رکھا تھا۔ وہ اب کسی سے انٹرکام پر بات کر رہے تھے اور میری ساس اب باقاعدہ اٹھ کر دروازے تک چلی گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر اپنی ساس کی طرف متوجہ کروایا تو وہ مجھے خاموش رہنے کا بول کر اپنی ماں کے پاس گئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ ان سے آہستہ آواز میں باتیں کرتے رہے تھے۔ نہ جانے میری ساس ان سے ایسا کیا بول رہی تھی کہ ان کی آنکھیں بڑی ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر وہ خاموشی سے سر جھکائے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں فوراً ان کے نزدیک ہوئی تھی اور دھیمی آواز میں بولی، کیا ہوا؟ کیا بول رہی ہیں امی؟ وہ بولے، تم چپ ہونے کا کیا لوگی؟ اگر ہمارے گھر میں ہماری اپنی اولاد ہو جاتی تو آج ہمیں بچہ گود لینا نہیں پڑتا، اب پلیز خاموش ہو جاؤ۔ ان کا اتنا سرد انداز دیکھ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے نہیں بولا تھا کہ اب بچہ گود لیں، یہ ان کی اپنی مرضی تھی، لیکن پھر ایسا رویہ میری آنکھوں میں انسو آ گئے تھے۔ میں بالکل خاموشی سے سر جھکائے بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہی نرس ایک بچہ لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ بچہ بہت شدت سے رو رہا تھا۔ میں اور میرے شوہر فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، میری آنکھوں میں انسو آ گئے تھے۔ کیا آج میں ماں بن جاؤں گی؟ یہ احساس مجھے اندر ہی اندر سکون پہنچا رہا تھا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے بچہ گود میں لوں، لیکن میری ساس نے آگے ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ وہ بڑی بزرگ تھی اور انہیں پوتا پوتی دیکھنے کی تمنا بھی بہت تھی، اسی لیے میں آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ میری ساس نے ہی بچے کو گود میں لیا تھا اور اسے خوب اپنے سینے سے لپٹا کر پیار کرنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بچے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی، بس دور سے ہی دیکھ کر منہ موڑ لیں گی، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچے کو اس طرح پیار کریں گے۔ نہ جانے کیوں مجھے دکھ ہونے لگا تھا۔ کاش اللہ آپ مجھے میری سگی اولاد دے دیتے، مجھے کتنی خوشی ہوتی، اس کی دادی اس سے کتنا پیار کرتی ہے۔ لیکن میں اب بھی مسکرا رہی تھی، وہ بچہ بھی اب میرا ہی تھا اور اس کی دادی اسے پیار کر رہی تھی۔ یہ احساس ہی مجھے آسمان پر پہنچا چکا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بچے کی طرف نہیں بلکہ زمین کو گھور رہے تھے۔
چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ہاتھوں کو مٹھی کی صورت میں بند کیا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ یہ کیفیت تب ہوتی تھی جب وہ کسی چیز کو ضبط کر رہے ہوں۔ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ جبکہ وہ فوراً ہی مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ ان کا یہ عجیب سا انداز مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن میں خاموشی سے اس بچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پاس پہنچتے ہی میری ساس نے اس بچے کو میری جھولی میں ڈال دیا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے سو رہا تھا۔ جب نرس کمرے میں لے کر آئی تھی تب وہ بہت رویا تھا، لیکن میری ساس کی گود میں جا کر پرسکون ہو کر سو گیا تھا۔ کچھ نرم گود ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو سکون پہنچاتی ہیں۔ میں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا، اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ زندگی اچانک سے اتنی اچھی ہو جائے گی، میں نے تو خیال بھی نہیں کیا تھا۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہت ہی پیارا ہے، دیکھو کیسا گول مٹول پنکھ ہے۔ تم لوگوں نے آج میری خواہش کو پورا کر دیا ہے۔ میں بتا نہیں سکتی اس وقت میں کیسا محسوس کر رہی ہوں، جبکہ میرے جذبات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ میں اس بچے کو لے کر اپنے شوہر کے پاس آ گئی تھی۔ انہوں نے وہاں موجود سٹاف کو دکھانے کے لیے بس اس بچے کو گود میں لے کر پیار کر لیا تھا، لیکن ان کے چہرے پر وہ جذبات کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے جو کل رات تک موجود تھے۔ نہ جانے میری ساس نے ان سے ایسا کیا بولا تھا کہ میرے شوہر کا رویہ اچانک تبدیل ہو گیا تھا، ورنہ ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ وہ بچے کو لے کر بہت زیادہ خوش تھے۔ صبح بھی مجھ سے بچے کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے۔ ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے، اسے بالکل رونے نہیں دیں گے، اس کے عمدہ کپڑے خریدیں گے، فیڈر لائیں گے، دودھ کے ڈبے لائیں گے، اس کو دنیا کی ہر آسائش دیں گے، اس کو ایک ایسی زندگی دیں گے جس کے بارے میں لوگ 1000 بار سوچتے ہیں۔ لیکن اب ان کا رویہ ایسا بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ اپنا خون پرایا خون اس کو لے کر مایوس ہو گئے تھے۔ فی الحال میں نے کچھ نہیں بولا تھا۔ کاغذاتی کارروائی مکمل کر کے ہم اس بچے کو لیے یتیم خانے سے باہر آ گئے تھے۔ میں نے اس بچے کو کسی متاع جان کی مانند اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے گاڑی بک کر لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی ہمارے سامنے آ کر رہی تھی۔ میرے شوہر ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھ گئے تھے، جبکہ میں میری ساس دونوں پیچھے ہی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی ہمیں بچے کے کپڑے وغیرہ خریدنے تھے۔ نئے اپنے شوہر سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ گھر جانے کے بجائے اب کسی دکان پر رک جائیں، لیکن ان کے رویے کی وجہ سے میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ میری ساس چند لمحے بعد بولی، میں نے بچے کا بستر، اس کے کپڑے اور بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، گھر جا کر تمہیں دوں گی۔ تمہیں پتہ ہے، جب سے تم دونوں کی شادی ہوئی ہے میں تھوڑا تھوڑا بچے کا سامان جوڑ رہی تھی، لیکن دیکھو نصیب پورے 10 سال بعد ہوا۔ اپنی ساس کی بات سن کر جہاں مجھے سکون ملا تھا وہیں مجھے افسوس بھی ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس عورت پر آج پہلی بار مجھے شدید پیار ہو رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ میں اور میری ساس نیچے اترے تو میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، اننے میں کچھ دیر ہو جائے گی، تم لوگ جاؤ اندر۔ میں احتجاج کرنا چاہتی تھی، ابھی فلحال ان کو منع کرنا چاہتی تھی کہ بچے کی آج پہلی بار ہمارے گھر میں آمد ہے، اب ایسے نہیں جا سکتے، لیکن وہ نہیں رکے تھے اور اسی گاڑی کو لے کر آگے چلے گئے تھے۔ میری آنکھوں میں بے اختیار نمی سے چمکی تھی، جبکہ میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، چھوڑو اسے، اس کا تو ڈرامہ ہی ختم نہیں ہوتا، ہم چلتے ہیں اندر، ابھی محلے کی عورتیں آئیں گی، سب کو میں اپنا پوتا دکھاؤں گی، اجاؤ اندر۔ یہ کہتے ہی وہ گھر کا تالا کھولنے لگی تھی، جبکہ میں بالکل خاموشی سے جاتی ہوئی گاڑی کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر اپنا بچہ پر آیا۔ بچہ ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ میں مان ہی نہیں سکتی تھی کہ بات اپنے خون اور برائے خون کی ہے، بلکہ بات کچھ اور تھی، اور وہ بات میری ساس سے جڑی ہوئی تھی۔ فی الحال میں گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ ہم بچے کو میری ساس کے کمرے میں ہی لے آئے تھے۔ وہ بہت ہی پیار سے اس کے ساتھ لوٹ کر رہی تھی، جبکہ میں بہت بے چین تھی۔ مجھے صرف اور صرف ابھی اس وقت اپنے شوہر کی فکر ستا رہی تھی۔ میرے لیے میرے شوہر ہر شے پر غالب ہو جاتے تھے۔ میں ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ 10 سال انہوں نے جتنی محبت کے ساتھ میرے ساتھ گزارے تھے میں بھول نہیں سکتی تھی۔
चंद लम्हे बाद मेरी सास मुझे देखते हुए बोली, तुम इसे संभालो। मैंने जो बच्चे के कपड़े और सामान जोड़ा है मैं तुम्हें देती हूँ। मैंने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया था, लेकिन अगले ही लम्हे वो गला फाड़कर रोने लगा था, इतनी शिद्दत से कि लम्हे भर के लिए मैं घबरा गई थी। मेरे भाइयों के बच्चे भी थे, मैंने उन्हें भी संभाला था। मैं इसी तरीके से अपने बच्चे को भी संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरे काबू में नहीं आ रहा था। इसका रोना मुझे बिल्कुल ही बेकाबू कर गया था। मैं उसे झुला रही थी, प्यार कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश नहीं हो रहा था। मेरी सास संदूक का सामान छोड़कर मेरे पास आई थी और बच्चे को अपनी गोद में लेकर सीने से लगा लिया था। और हैरत अंगेज तौर पर वो बच्चा अपनी दादी के पास जाते बिल्कुल ही खामोश हो गया था। मैं थोड़ा हैरान हुई थी। मैं उसे कितना प्यार कर रही थी, अपनी जगह से खड़ी होकर उसे झुला रही थी, लेकिन वो महज उनके सीने से लगते ही चुप हो गया था। ये क्या माजरा था? मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा रवैया सिर्फ माँ के साथ देखा है। यानी अगर बच्चे को माँ गोद में ले तो वो खामोश हो जाता है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। फिलहाल मैंने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वक्त की रफ्तार धीमे धीमे गुजरती जा रही थी। मैं उस बच्चे को लिए अपने कमरे में आ गई थी। मेरी सास ही मेडिकल से जाकर दूध का डब्बा, फेडर वगैरह खरीद लाई थी। उन्होंने मुझे बच्चे का बहुत सारा सामान दिया था। बहुत से कपड़े, जूते, मूजे, कंबल, बिस्तर। मैं तो हैरान रह गई थी कि उन्होंने ये सब किस वक्त बनाया। लेकिन वो महज इतना ही बोली, चोरी छपे छोटा छोटा सामान लाती थी कि जब मेरे बेटे की औलाद होगी तो ये सामान उसको दूंगी। हाँ, उसका खून तो उस दुनिया में नहीं आया, लेकिन हमारे खानदान का नाम आगे चलाने वाला जरूर हो गया है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हमारा खून है या नहीं। बस मुझे अब सिर्फ ये मालूम है कि उस बच्चे से हमारी जिंदगियां जुड़ गई हैं। उनकी बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन मैं सब भूलकर उनके साथ बहुत मोहब्बत से पेश हो रही थी। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। शाम की स्याही चारों जाने फैल चुकी थी, लेकिन मेरे शौहर अभी तक नहीं आए थे। मेरा बच्चा सो चुका था। मेरा इरादा था अगर वो आए तो हम सब मिलकर बच्चे का नाम सोच लें। मगर मेरे शौहर तो ऐसे गायब हुए थे कि उन्हें घर की फिक्र ही नहीं थी। ये तो तय था बच्चे का नाम उसकी दादी रखेगी, और मैं ये हक उनको देना भी चाहती थी। मुझसे ज्यादा उन्होंने इस पुल का इंतजार किया था। मैं उनसे उनका ये हक नहीं छीन सकती थी। तकरीबन रात 11 बजे मेरे शौहर घर वापस आए थे। उजड़ा हुआ हाल, चेहरा सुर्ख, बिखरे बाल। न जाने क्यों मुझे उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लगी थी। मैं फौरन उनकी तरफ बढ़ी थी, जब वो एक नज़र मुझ पर डालकर खामोशी से बेड पर लेट गए थे। बच्चा उनके पहलू में ही सो रहा था। चंद लम्हे बाद वो मुझे देखते हुए बोले, इस बच्चे को कोने पर कर दो, बीच में मत लुटाओ, मुझे बेचैनी हो रही है। उनका ऐसा रवैया देख मैंने उनका हाथ थाम लिया था और धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ है अनवर? आपको आप इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं? अब तो खुश थे, आपके दिल में कहाँ से ये बात हो गई? अपना और पराया, अब तो ये हमारा अपना है ना? हमें तो नाम भी रखना है, इसके लिए बहुत सी चीजें खरीदनी है। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जब ये बड़ा होगा और आपका ये रवैया देखेगा तो उसे कितनी ढेरस पहुंचेगी। छोटी बच्चे भी नफरत और मोहब्बत को पहचान लेते हैं। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने अचानक ही मेरा हाथ झटक दिया था और मुझे देखते हुए बोले, मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, खुदा के लिए सो जाओ, मुझे तंग मत करो। ये कहकर वो करवट बदल चुके थे, जबकि मैं हैरान थी। उन्हें अचानक से हुआ क्या है? मैंने सोच लिया था मैं अपनी सास से जरूर पूछूंगी आखिर माजरा क्या है, लेकिन जानते ही नहीं थी। हकीकत तो एक ऐसी चादर में लिपटी हुई है कि अगर चादर हटी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरी अबूताब से रोशन हुआ था। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। कभी कोई हमसे मुलाकात के लिए आ रहा था, कभी कोई। हर शख्स ने ही मेरे बच्चे को दुआएं दी थी और खर्ची भी देकर गए थे, लेकिन उस दौरान भी मेरे शौहर मेरे साथ मौजूद नहीं थे। मेरी सास ने मुझसे खूब शिकवे किए थे कि तुम्हारा शौहर बहुत ही लापरवाह इंसान है।
اور میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، چونکہ میں خود حیران تھی۔ وہ اتنے زیادہ سمجھدار تھے، پھر ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ پورا دن معمول کی رفتار سے گزر گیا تھا، لیکن رات ہوتے ہوتے اس بچے نے بری طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ میں اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بالکل بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر بھی جاگ گئے تھے اور مجھے پریشان ہو کر دیکھنے لگے تھے، جبکہ میں اب اس بچے کو لے کر کمرے میں ٹہل رہی تھی، لیکن وہ ہاتھوں سے مچل رہا تھا۔ اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری سانس کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے بچے کو فوراً میری گود سے لیا تھا، اور حیران کن طور پر وہ بچہ رونا بھول کر ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ میرے شوہر بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ میری ساس بولی، دودھ کی فیڈر مجھے دے دو اور آرام سے سو جاؤ۔ صبح اٹھ کر تمہیں کام بھی کرنے ہوں گے، میں سنبھال لوں گی اسے۔ جبکہ میں جی امی بول کر سامان ان کو دے جو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی ان سے اپنا بچہ لے لوں، ان کو اتنا بے آرام نہ کروں، لیکن میں کیا کرتی؟ وہ رو رہا تھا اور صرف ان کے پاس ہی قابو میں آ رہا تھا، اسی لیے میں نے انہیں دینے میں ہی عافیت سمجھی تھی، لیکن مجھے رونا بھی آیا تھا۔ میں اس بچے سے کتنی محبت جتا رہی تھی، پورا پورا دن اسے لیے بیٹھی رہتی تھی، اس کی صفائی کرنا، اس کے کپڑے تبدیل کرنا، اسے دودھ پلانا، اور وہ بچہ کیسا بے وفا تھا، مجھے چھوڑ کر اپنی دادی کے پاس خوش تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی تو میرے شوہر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، اداس مت ہو، بچے کرتے ہیں ایسے، انہیں جو گود پسند آ جائے اسی میں خوش رہتے ہیں، تم آ جاؤ، سو جاؤ۔ جبکہ میں چپ چاپ ان کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ باقی دنوں کی نسبت آج پہلی بار میرے شوہر نے نرمی سے بات کی تھی، اسی لیے میں بچے کا غم بھلائے انہی میں گم ہو گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری اب و تاب سے روشن ہوا تھا، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ آج مجھ پر کیسی حقیقت کھلنے والی ہے۔ معمول کے مطابق میں ناشتہ تیار کر کے اپنی ساس کے کمرے کے پاس آئی تھی، لیکن اندر سے انے والی آوازوں نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری ساس اس بچے سے بول رہی تھی، جس طرح تیری ماں کو راستے سے ہٹایا ہے، اب بس تیری اس سودلی ماں کو ہٹانا ہے، پھر میں، تم اور میرا بیٹا ہم سکون سے رہیں گے۔ میرے ہاتھ بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ میں کچھ کرتی جب اچانک میرے شوہر نے میرا بازو تھاما تھا اور مجھے اپنے کمرے کے اندر لے آئے تھے۔ میں ان کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے بولے، تھم جاؤ، میں کر رہا ہوں کچھ، تم پریشان مت ہو۔ میں بولی، وہ کیا بول رہی ہے؟ وہ بچہ کون ہے؟ اور یہ میری بات ہو رہی تھی، لیکن امی میں یکدم خاموش ہو گئی تھی۔ اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میری سگی بہن کا ہے۔ 10 سال پہلے وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیونکہ میری ماں کا رویہ اس کے ساتھ بھی بہت برا تھا۔ میری ماں کو عورتیں پسند نہیں ہیں، وہ نفرت کرتی ہے میرے بابا۔ جب تک زندہ تھے میری بہن کی زندگی آسان تھی، لیکن بابا کے جاتے ہی اس کی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ ایک ہاسٹل میں رہ رہی تھی، میں اسے ہر مہینے پیسے دیتا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہو گئی۔ کہاں گئی؟ میں خود پتہ نہیں کر پایا تھا۔ اور پھر جس دن ہم بچہ اڈیپٹ کر رہے تھے، اس دن میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ بچہ تمہاری بہن کا ہے اور وہ مر گئی ہے، اور اسے مارا بھی امی نے اپنے ہاتھوں سے ہے۔ اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اس نے کسی پروفیسر سے شادی کی تھی۔ اس دن میں قبرستان میں ہی تھا، اسی لیے میرا حلیہ کافی بگڑا ہوا تھا۔ امی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، ان کے دماغ میں جو بات بیٹھ جاتی ہے وہ کر گزرتی ہے۔ تمہاری اولاد اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ وہ تم پر کالا جادو کروا کر اولاد کے لیے بندش کر چکی تھی۔ کسی بابا نے بول دیا تھا کہ میرے گھر پہلی اولاد بیٹی ہوگی، اس کے بعد بیٹوں کی آمد ہے، اسی لیے انہوں نے بیٹی دنیا میں نہ آئے، اسی لیے تمہیں ماں بننے سے ہی روک دیا۔ میں امی کو ہسپتال بھیجنے والا ہوں، بس کچھ دن رک جاؤ اور تمہارا علاج بھی کروا رہا ہوں۔ روحانی طور پر یہ اب ضروری ہے، مجھے اس بچے کو بھی سنبھالنا ہے، چونکہ وہ میرا خون ہے، اور اپنی آنے والی نسل کو بھی۔ جبکہ میں پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی، میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ حقیقت مجھ پر اس طرح کھلے گی۔ اور پھر محض 1 ہفتے بعد میرے شوہر نے میری ساس کو پاگل خانے میں داخل کر دیا تھا۔ میرا علاج ایک بہت ہی بہترین عالم سے کروایا جا رہا تھا،
جبکہ میں اس بچے کو اب اپنا بچہ سمجھ کر پالنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے زندگی میں ایک سبق سیکھا ہے، اگر آپ کسی چیز سے ڈریں گے تو وہ چیز مزید آپ پر حاوی ہوگی۔ رشتوں کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے، لیکن کسی رشتے کو حد سے زیادہ سر پر سوار کرنا بے وقوفی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔